इस गिरोह के जवान और नौजवान रुकन जानों की बाजी लगाने के लिए तैयार थे, लेकिन आलिम जाने जाया करने के हक में नहीं था। कहता था कि पहले तरीका सोचो। क्या आप लोगों को ये एहसास नहीं कि हमारा ये बुजुर्ग साथी दरवेश जल्लाद की तलवार के नीचे खड़ा है? एक नौजवान ने कहा, हम में से किसी की जान भी चली गई तो आप इसे जाया होना ना कहें। अगर तुम लोग नाकाम हो गए तो दरवेश को उसी वक्त जल्लाद के हवाले कर दिया जाएगा। हम जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह के नाम पर कर रहे हैं। दरवाजे पर दस्तक हुई। सब उठे और सहन में चले गए ताकि खतरे की सूरत में पिछले दरवाजे से निकल जाएं। उन्हें हर लम्हे ये खतरा नजर आता था कि दरवेश अजियतों से घबराकर सबकी निशानदही कर देगा और इस हवेली पर छापा पड़ेगा। 2 आदमी दरवाजा खोले गए। दोनों के हाथों में खंजर थे। एक ने दरवाजे की जंजीर उतारी और किवाड़ के पीछे हो गया, दूसरा दूसरे किवाड़ के पीछे हो गया। एक आदमी अंदर आया और उसने किवाड़ बंद कर दिए। वो उनका अपना आदमी था। यहाँ कितने आदमी हैं? उसने पूछा। 8 हैं। वो सब उस कमरे में चले गए। बाकी सब सहन से कमरे में आ गए। फौरन बाहर आओ, आने वाले ने कहा। दरवेश को 4 फौजी लाए हैं। वो जंजीरों में बंधा हुआ है। गलियां और बाजार खाली हैं, हम उसे छुड़ा सकते हैं। कैद खाने में दरवेश से एक ही सवाल पूछा जा रहा था कि उसके साथी कौन कौन हैं और वो कहाँ रहते हैं। दरवेश ने अपनी हड्डी पसली एक करा ली थी, किसी की निशानदही नहीं की थी। उस रात ये फैसला किया गया कि उसे उसके घर ले जाया जाए और घर की तलाशी ली जाए। फिर उसके घर की औरतों को दहशत ज़दा करके पूछा जाए कि इसके ताल्लुकात किस किस के साथ हैं। इस मकसद के लिए रात का वक्त बेहतर समझा गया था। दरवेश का घर इस हवेली से बहुत आगे था जहाँ ये गिरोह बैठा करता था। इनमें से 5-6 आदमी डंडे लेकर बाहर निकल गए। गलियां और बाजार सुनसान पड़े थे। थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उन्हें 4-5 आदमी नजर आए। 5-6 आदमी इधर उधर छुप गए। दरवेश और फौजी उनके करीब से गुजर गए। गिरोह के तमाम आदमी उठे और दबे पांव फौजियों के सरों पर पूरी ताकत से डंडे मारे। बेहोश करने के लिए सर पर एक ही जरब काफी होती है। उनके सरों पर 2-2, 3-3 जरबें लगाई गईं। वो संभले बगैर बेहोश होकर गिर पड़े। दरवेश आजाद था लेकिन जंजीर में। सब उसे साथ लेकर अंधेरे में अंधेरी गलियों में गायब हो गए। जिस रोज आलिम रिहा हुआ था उसने उसी रोज एक आदमी को ये पैगाम देकर भेरा रवाना कर दिया था कि मुल्तान में भेरा पर चढ़ाई की तैयारी हो रही है और भेरा से मुल्तान पैगाम और तोहफे आ रहे हैं। ये आदमी भेरा चला गया और सुल्तान महमूद को पैगाम दिया। सुल्तान के लिए ये पैगाम कोई नया नहीं था। उसके जासूसों ने 2 हिंदुओं को लाहौर की तरफ जाते हुए पकड़ा था। उन्होंने बता दिया था कि वो राजा आनंदपाल के लिए पैगाम लेकर जा रहे हैं कि भेरा को मुहासरे में ले लो। उन्होंने ये भी बता दिया था कि ऐसे ही पैगाम मुल्तान और भटिंडा भी भेज दिए गए हैं। सुल्तान महमूद ने ये कार्रवाइयां की। एक ये कि भेरा के दोनों मंदिरों की तलाशी ली। दोनों में बजी राय की फौज के चंद एक ओहदेदार पकड़े गए। सुल्तान ने पंडितों को भी पकड़ लिया। फिर शहर के तमाम हिंदुओं को बाहर मैदान में इकट्ठा करके दोनों मंदिरों के बुत और मूर्तियां उनके सामने रख दी। मैंने तुम लोगों को ये दिखाने के लिए बुलाया है कि ये बुत और ये तस्वीरें खुदा नहीं हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने घोड़े पर सवार होकर हुजूम से कहा, अगर इनमें खुदाई कुव्वत है तो इन्हें कहो कि अपने आप को बचाएं। इनका अंजाम देखो और उस खुदा की इबादत करो जिसने हम सबको पैदा किया है और जिसके हाथ में हमारी जिंदगी और हमारी मौत है। सुल्तान महमूद के हुक्म पर बुत तोड़ दिए गए और मूर्तियों को आग लगा दी गई। सुल्तान महमूद ने भेरा फतह करते ही तेज रफ्तार कासिद पिशावर को इस हुक्म के साथ दौड़ा दिए थे कि जिस कदर कुमक हो सके भेज दो, रसद की जरूरत नहीं है। सुल्तान अब हर रोज कुमक का इंतजार करता था। वो घोड़ों और ऊंटों का जमाना था। फासले तय करते दिन और रातें गुजर जाती थी। दरियाओं में से गुजरना पड़ता था। कुमक को जिस इलाके से गुजर कर आना था वो दुश्मन का इलाका था। रास्ते में दुश्मन से तसादुम का खतरा था। सुल्तान महमूद ने ये पैगाम भी दिया कि दुश्मन से बचने की कोशिश की जाए। जो गाइड कासिद के साथ भेजे गए थे उन्हें कहा गया था कि वो कुमक को आम रास्तों से दूर से हटा कर लेके आए। सुल्तान की फौजी ताकत आधी रह गई थी। उसे जानवरों की जरूरत नहीं थी। राजा बजी राय की फौज के घोड़े, ऊंट, हाथी और बैल रसद की गाड़ियां खींचने वाले खासी तादाद में मौजूद थे। जरूरत घुड़सवारों की थी। भेरा से थोड़े से मुसलमान मिल गए थे जो घुड़सवारी और तेगजनी की सूझबूझ रखते थे, मगर दुश्वारी ये थी कि हिंदुस्तान में मुसलमान थोड़े थे और ये हिंदुओं की रियाया थे। इन पर नजर रखी जाती थी कि ये तेगजनी और तीरंदाजी को अपना शगल न बनाए। मुसलमानों को फौज में भी कम ही लिया जाता था। हिंदू राजे, महाराजे और पंडित इनकी अस्करी रूह मार रहे थे। मुसलमानों की ये कैफियत सुल्तान महमूद के लिए दुश्वारी पैदा कर रही थी। वो यहाँ से फौज की कमी पूरी नहीं कर सकता था।
بھیرا میں سلطان محمود کی حالت ایسی تھی جیسے ایک شیر زخمیوں سے چور شکاریوں کے نرغے میں آ گیا ہو اور شیر ان سب کو چیر پھاڑ دینے کو بےتاب ہو۔ سلطان اپنے مستقر سے بہت دور تھا اور دشمن کے نرغے میں بیٹھا تھا۔ صورت ایسی پیدا ہو گئی تھی جس میں نہ صرف اس کی فوج کی تباہی یقینی تھی بلکہ اس کی اپنی جان بھی بچتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے سالانوں پر ایسی سنجیدگی طاری تھی جو تذبذب کی صورت بھی اختیار کر جاتی تھی۔ میں جوا نہیں کھیل رہا، سلطان محمود نے ایک روز اپنے سالاروں اور ان کے نائبوں کو بلا کر کہا، مجھے اچھی طرح احساس ہے کہ ہمیں کیسی کیفیت اور کتنی خطرناک صورتحال کا سامنا ہے، مگر ہم بھاگیں گے نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ بہت سے زخمی لڑنے کے قابل ہو گئے ہیں، کمک آ جائے گی، ہمیں ملتان پر فوج کشی کرنی ہے۔ جاسوسوں کی اطلاعیں تمہارے سامنے ہیں، ملتان کی فوج کو لڑنے کا تجربہ نہیں، اگر ہم نے وقت ضائع کیا تو ملتان کی فوج ہمیں محاصرے میں لے گی اور انندپال اور دوسرے چھوٹے چھوٹے راجاؤں کی فوجیں بھی آ جائیں گی۔ اگر ہم نے ملتان پر قبضہ کر لیا تو وہاں کی فوج ہمارے کام آ سکتی ہے، وہ آخر مسلمان ہیں۔ سلطان محمود نے ایک حکم یہ دیا کہ تمام جنگی قیدیوں کو اس طرح بیڑیاں ڈال دی جائیں کہ وہ کام کر سکیں لیکن پورا قدم نہ اٹھا سکیں، تاکہ وہ جنگ کی صورت میں آہستہ آہستہ چلنے کے قابل رہیں، تیز نہ چل سکیں۔ جس وقت سلطان محمود کمک کا انتظار کر رہا تھا اس وقت بھیرا کی مسجدیں جو ویران پڑی تھیں اور چھوٹی مسجدیں جو کھنڈر بن چکی تھیں صاف کر دی گئی تھیں۔ سلطان محمود نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ وہ مسجدوں میں اور عورتیں گھروں میں قرآن ختم کریں اور ہر کوئی نفل پڑھتا رہے۔ انہی دنوں لاہور میں مہاراجہ انندپال کے راج دربار اور راج محل میں زلزلے جیسے جھٹکے محسوس کیے جا رہے تھے۔ پشاور کے راستے میں انندپال نے سلطان محمود کی فوج کو روکنے کی کوشش کی اور وہ منہ کی کھا کر بھاگ گیا۔ مسلمان سواروں نے سودرا یعنی وزیرآباد تک اس کا تعاقب کیا تھا، اسے ماہی گیروں نے دریا پار کرا دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ وہ لاہور جانے کی بجائے کشمیر چلا گیا۔ وجہ بیان نہیں کی گئی کہ وہ کشمیر کیوں چلا گیا تھا، شاید اسے ڈر تھا کہ مسلمان لاہور تک اس کا تعاقب کریں گے اور اس کی فوج تتر بتر ہو گئی تھی۔ لاہور میں اس کا نوجوان بیٹا سکھپال تھا، وہاں جو فوج تھی اس کی کمان سکھپال کے ہاتھ میں تھی۔ یہ فوج تازہ دم تھی لیکن اس کے لڑنے کا جذبہ یوں گرتا جا رہا تھا کہ اٹک کے قریب سلطان محمود سے شکست کھا کر انندپال تو غائب ہو گیا تھا اور اس کی فوج کے سوار اور پیادے بڑی بری حالت میں اکیلے اور چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں لاہور پہنچ رہے تھے۔ شکست میں اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے وہ سلطان محمود کی فوج کے متعلق دہشت انگیز خبریں سناتے تھے۔ ان کی مبالغہ آمیز باتوں سے یہ تاثر ملتا تھا کہ غزنی کی فوج میں انسان نہیں جن اور بھوت ہیں۔ اس مبالغہ آرائی سے لاہور کی تازہ دم فوج کا حوصلہ پست ہو رہا تھا۔ انندپال کا بیٹا سکھپال اور اس نوجوان کی ماں پریم دیوی اس صورتحال سے پریشان ہوئی جا رہی تھیں۔ ماں بیٹا انندپال کا انتظار کر رہے تھے لیکن اس کی کوئی مصدقہ اطلاع نہیں مل رہی تھی۔ پریم دیوی کی شادی 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور 15 سال کی عمر میں اس نے سکھپال کو جنم دیا تھا۔ 3 اور عورتوں کے بطن سے انندپال کے بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ پریم دیوی کی کوشش یہ تھی کہ باپ کی گدی پر اس کا بیٹا بیٹھے۔ اسے اپنے خاوند مہاراجہ انندپال کے مر جانے یا لاپتہ ہونے کا کوئی غم نہیں تھا۔ ایک روز سکھپال کو اطلاع ملی کہ بھیرا سے 2 آدمی کوئی بڑی ضروری اطلاع لے کر آ رہے ہیں۔ ان آدمیوں کو فوراً اندر بلا لیا گیا۔ یہ وہ آدمی تھے جنہیں بھیرا کے پنڈتوں اور مندروں میں چھپے ہوئے فوجی عہدیداروں نے بھٹنڈا اس پیغام کے ساتھ بھیجا تھا کہ بھیرا کو فوراً محاصرے میں لے لیں۔ یہ دونوں بھٹنڈا گئے۔ یہ شہر مہاراجہ انندپال کا دوسرا دارالحکومت تھا۔ وہاں سے ان آدمیوں کو تازہ دم گھوڑے دے کر لاہور بھیج دیا گیا کیونکہ حکم دینے والے لاہور میں تھے۔ ان 2 آدمیوں نے سکھپال کو بھیرا اور سلطان محمود غزنوی کے متعلق وہی خبر سنائی جو بوڑھے ہندو نے داؤد بن نصر کو سنائی تھی۔ پیغام میں وہی ہدایت تھی جو داؤد بن نصر کو دی گئی تھی کہ بھیرا کو محاصرے میں لے لو، محمود غزنوی لڑنے کی حالت میں نہیں۔ سکھپال نے یہ خبر اپنی ماں کو سنائی تو ماں نے اسی وقت اپنی فوج کے کمانڈر کو بلایا جسے سیناپتی کہا کرتے تھے۔ اس کا نام راج گوپال تھا۔ اس نے بھیرا پر فوج کشی سے انکار کر دیا اور وجہ یہ بیان کی کہ مسلمانوں کی جن فوج نے راستے میں مہاراجہ انندپال کو شکست دی اور اپنی کمی پورا کیے بغیر بھیرا تک پہنچ گئی اور راجہ بجی رائے کی فوج کو شکست دی ہے، اس فوج کو شکست دینے کے لیے ہمارے پاس اس سے 3 گنا فوج ہونی چاہیے۔ ہماری آدھی سے زیادہ فوج جو مہاراج کے ساتھ تھی بیکار ہو چکی ہے۔ یہاں جو دستے ہیں وہ بھی اچھی ذہنی حالت میں نہیں۔ بھیرا تک ہمیں 2 دریا عبور کرنے ہوں گے۔ راج گوپال نے یہ بھی کہا کہ مہاراج کو واپس آ لینے دیں، سکھپال ابھی بچہ ہے، میں اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں۔ رانی پریم دیوی نے کہا،
بھیرا میں مسلمانوں کی فوجی طاقت اتنی تھوڑی ہے کہ وہ ہمارا حلہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اگر یہ فتح میرے بیٹے کے نام لکھ دی گئی ہے تو یہ باپ کی گدی کا حقدار ہو جائے گا، اور اگر شکست ہوتی ہے تو یہ میرے کھاتے میں لکھی جائے گی، کیونکہ فوج کی کمان میرے ہاتھ میں ہوگی۔ راج گوپال نے کہا، سکھپال ساتھ تو ہوگا لیکن دور پیچھے یا وسط میں ہوگا، جہاں اس کی حفاظت کا پورا انتظام ہوگا۔ راج گوپال، پریم دیوی نے کہا، اگر ہم سے پہلے ملتان کے داؤد نے بھیرا لے لیا تو اس کا نتیجہ جانتے ہو کیا ہوگا؟ داؤد آخر مسلمان ہے، وہ سلطان محمود کے ساتھ ساز باز کر کے بھیرا کو خالص مسلمان ریاست بنا سکتا ہے۔ اس طرح غزنی والوں کو یہاں 2 مستقل اڈے مل جائیں گے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ داؤد فوج کشی کی جرت کرے گا۔ راج گوپال نے کہا، عورت، شراب اور زر و جواہرات میں ڈوبا ہوا مسلمان جسے یہ بھی نہیں یاد رہا کہ اس کا مذہب کیا ہے، جنگجو نہیں ہو سکتا۔ غزنی کی فوج ایمان کی طاقت سے لڑتی ہے، جسے ہم دھرم کہتے ہیں۔ داؤد اپنا ایمان ہمارے ہاتھ فروخت کر چکا ہے۔ پریم دیوی راج گوپال کو دوسرے کمرے میں لے گئی۔ اس کی عمر اس وقت 23 سال کے قریب تھی، لیکن چہرے کے حسن اور جسم کی جاذبیت سے اس کی عمر اس وقت 35 سال کے قریب تھی، لیکن چہرے کے حسن اور جسم کی جاذبیت سے 25 سال کی لگتی تھی۔ اس نے راج گوپال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، راج گوپال، بھول گئے ہو کہ سکھپال تمہارا اپنا بیٹا ہے، اور لوگ انند پال کو اس لیے سکھپال کا باپ کہتے ہیں کہ وہ میرا خامد ہے۔ میں نے مہاراج کی بیوی ہوتے ہوئے تمہیں اپنا خامد بنائے رکھا۔ مہاراج تمہیں بھی اپنے ساتھ پشاور کی اس لڑائی میں لے جانا چاہتے تھے جس میں وہ شکست کھا کر بھاگے ہیں۔ یہ میں تھی جنہیں انہیں یہ کہہ کر تمہیں لاہور میں رکوا لیا کہ یہاں تجربہ کار سیناپتی کی ضرورت ہے، اپنے بیٹے کو راج کا وارث بنا دو۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا اور تمہارا بیٹا محمود غزنوی کو قیدی بنا کر لاہور لائے، تمہیں میری محبت کی قسم۔ سلطان محمود کو معلوم تھا کہ پشاور سے کمک اتنی جلدی نہیں پہنچے گی، پھر بھی وہ بےتاب ہو کر شہر کی دیوار پر چڑھ جاتا اور اس کی نگاہیں شمال مغرب کے افق پر گھومنے لگتی تھیں۔ کہیں بگولا اٹھتا تو اس کی گرد کو دیکھ کر سلطان محمود کا چہرہ دمکنے لگتا کہ کمک کی گرد ہے۔ ملتان کا داؤد بن نصر بھیرا سے تحفے میں آئی ہوئی دونوں لڑکیوں میں مگن تھا۔ یہ لڑکیاں اسے شراب پلا پلا کر مدہوش کیے رہتی اور اسے بھیرا پر حملہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کرتی رہتی تھیں۔ اسے جب اطلاع دی گئی تھی کہ قیدی درویش کو اس کے گھر کی تلاشی کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو بہت سے آدمیوں نے سپاہیوں پر حملہ کیا اور قیدی کو چھڑا لے گئے ہیں، تو داؤد نے بدمستی کی کیفیت میں کہا تھا، ان تمام سپاہیوں کو اور ان کے کماندار کو تہہ خانے میں بند کر دو۔ انہوں نے قیدی کو خود بھگایا ہے، اس کے عوض انہوں نے قیدی سے دولت بٹوری ہوگی، اور قیدی کے گھر کا اتا پتہ معلوم کر کے اس کے گھر کے تمام افراد کو، بچوں اور عورتوں کو بھی قید خانے میں ڈال دو۔ درویش کے گھر گئے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک صبح سلطان محمود نے شمال مغرب کی بجائے شمال مشرق کی طرف گرد اٹھتی دیکھی۔ اس گرد کو وہ پہچانتا تھا، یہ فوج کی گرد تھی اور یہ کمک کے سوا اور کسی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا نیچے آیا۔ وہ وقت ضائع کیے بغیر ملتان کو کوچ کرنا چاہتا تھا۔ وہ تو ملتان ہی جا رہا تھا، لیکن راجہ بجی رائے نے اسے راستے میں روک لیا اور اسے بڑی ہی خونریز جنگ لڑنی پڑی۔ اس نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتانے لگا کہ کمک آ رہی ہے اور وہ کس طرح اور کب کوچ کرے گا۔ اسی دوران ایک سوار آیا۔ یہ دیکھ بھال والی ٹولیوں کا سوار تھا جنہیں شہر سے دور دور گشت پر رکھا جاتا تھا۔ سوار نے کہا کہ دشمن کی فوج آ رہی ہے، اس کے ساتھ ہاتھی بھی ہیں اور زیادہ نفری سواروں کی ہے، پیادے بھی ہیں، اور یہ فوج بلا شبہ ہندوؤں کی ہے، لیکن یہ بتانا مشکل ہے کہ یہ کون سے راجے مہاراجے کی ہے۔ سلطان محمود یہ کہہ کر باہر نکلا، میں خود دیکھوں گا، اور کچھ دیر بعد وہ درختوں میں ڈھکی ہوئی ایک چٹان پر کھڑا اس فوج کا جائزہ لے رہا تھا جو بھیرا کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے کئی جگہوں پر جا کر اور چھپ چھپ کر دیکھا اور اس فوج کی نفری کا اندازہ کیا۔ ہم محاصرے میں نہیں لڑیں گے، اس نے اپنے سالار سے کہا جو اس کے ساتھ تھا۔ دشمن کی فوج کو دیکھتے ہوئے بولا، ہم نے دشمن کو محاصرے کی مہلت دے دی تو ملتان سے بھی فوج آ کر محاصرہ مضبوط اور طویل کر سکتی ہے۔ کسانوں اور مسافروں کے بھیس میں 2-3 آدمی بھیج دو جو اس فوج کی نقل و حرکت دیکھتے رہیں اور یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ یہ کس کی فوج ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ سلطان محمود واپس شہر میں آیا اور اس کے پاس جو فوج تھی اسے مقابلے کے لیے تقسیم کرنے لگا۔ اتنے میں اسے اطلاع ملی کہ شمال مغرب کے افق پر کسی فوج کی گرد اٹھ رہی ہے۔ وہ دوڑتا ہوا شہر کی دیوار پر چڑھ گیا۔ یہ گھوڑوں کی گرد تھی، اسے بھی وہ پہچانتا تھا۔ یہ سوال اسے پریشان کرنے لگا کہ یہ پشاور سے کمک آئی ہے یا راجہ انند پال کی فوج ہے۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ کبھی اس گرد کو دیکھتا تھا، کبھی شمال مشرق کی طرف سے اٹھنے والی گرد کو۔ شمال مغرب کی طرف سے آنے والی فوج کے آگے دریا تھا۔ سلطان محمود کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔
دریا کی طرف سے ایک گھڑ سوار سرپٹ گھوڑا دوڑاتا شہر کی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ قریب آیا تو اسے اشارے سے سلطان کی طرف بلا لیا گیا۔ سوار نے دیوار کے قریب گھوڑا روکا اور بولا، سلطان غزنی کمک آ گئی ہے۔ سلطان محمود نے فوراً کہا، اسے دریا کے پار روک لو، فوراً ایک سوار کو دوڑاؤ، اس سوار کو واپس نہ بھیجنا، گھوڑا بہت تھکا ہوا ہے۔ رات کو سلطان محمود نہ خود سویا نہ اس نے کسی کو سونے دیا۔ اسے شمال مشرق کی طرف سے آنے والی فوج کے متعلق مصدقہ اطلاع ملی کہ لاہور سے آئی ہے، لیکن راجہ آنند پال ساتھ نہیں، اس کا بیٹا سکھ پال ساتھ ہے۔ اس فوج کی تعداد بھی معلوم ہو گئی۔ اس اطلاع کے 3 گھنٹے بعد یہ اطلاع آئی کہ سکھ پال کی فوج نے تقریباً 3 میل دور پڑاؤ کیا ہے، لیکن خیمے نہیں لگائے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تیاری کی حالت میں ہے اور صبح تک شہر کو محاصرے میں لے لے گی۔ اس اطلاع کے فوراً بعد سلطان محمود اپنے 2 سالاروں کو ساتھ لے کر دریا کے پار چلا گیا، جہاں اس نے کمک کو روکنے کا حکم بھیجا تھا۔ کمک اور سکھ پال کی فوج کے درمیان کم و بیش 5 میل کا فاصلہ تھا۔ ان کے درمیان دریائے جہلم اور جنگل حائل تھا۔ سلطان محمود نے کمک کے سالار کو گلے لگا کر اور اس کا گال چوم کر کہا، تم میرے لیے آسمان سے اللہ کی مدد بن کر اترے ہو۔ اگر تم کل آتے تو میں بتا نہیں سکتا تھا کہ ہم اس زمین پر کس حال میں ہوتے۔ میری باتیں غور سے سن لو نعمان، تم سے 5 میل دور مشرق میں لاہور کے راجہ کی فوج پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ وہ صبح یا اس سے کچھ پہلے شہر کا محاصرہ کرے گی یا یلغار۔ تم صبح طلوع ہونے سے پہلے تمام دستوں کو دریا پار کرا دینا، لیکن شور نہ ہو، خاموشی رہے، دستے نشیبی جگہوں میں رہیں اور صرف دیدبان کہیں چھپ کر رہیں۔ میں ہندوؤں کو محاصرہ کرنے کی مہلت نہیں دوں گا۔ ایک پیادہ دستہ آگے بھیجوں گا جو دشمن سے ٹکر لے کر پیچھے ہٹے گا۔ دشمن آگے آئے گا، تم ذرا بلندی پر آگے دیکھتے رہنا۔ سب کچھ سمجھتے ہو، دشمن کا پہلو تمہارے سامنے ہوگا اور تم اس کے عقب میں آسانی سے جا سکو گے۔ دشمن کے سامنے اور بائیں پہلو کو میں سنبھال لوں گا۔ سکھپال اور اس کے سیناپتی راج گوپال نے صبح طلوع نہ ہونے دی۔ سلطان محمود نماز سے فارغ ہوا ہی تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ ہندوؤں نے پیش قدمی شروع کر دی ہے اور دشمن کی ترتیب محاصرے کی ہے، یعنی فوج پھیلی ہوئی آ رہی ہے۔ شہر کے قریب آ کر اس فوج کو اور زیادہ پھیلنا اور محاصرہ مکمل کرنا تھا۔ سلطان محمود کی چال بیکار گئی کہ وہ ایک دستہ آگے بھیج کر دشمن کو آگے لائے گا۔ اس نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا، کوئی 1 میل دور اسے سکھپال کی فوج کا پھیلاؤ نظر آ رہا تھا۔ سلطان نے اپنے سالار سے کہا کہ سوار دستے کے 2 حصے کرو اور دونوں دستے بیک وقت دشمن کے دائیں بائیں پہلو پر حملہ کریں اور اس کو دبانے کی کوشش کریں۔ شہر میں فوج تیار کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر میں شہر سے 500 سواروں کا ایک دستہ نکلا۔ نعرہ تکبیر کی گرج سنائی دی۔ سواروں نے ایڑ لگائی اور دستہ ذرا آگے جا کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ان کے رخ دشمن کے پھیلاؤ کے سروں کی طرف تھے۔ راجہ گوپال نے یہ چال چلی کہ تیزی سے اس پھیلاؤ کو سکیڑ لیا کہ سواروں کو لپیٹ میں لے کر واپس نہ جانے دیا۔ سواروں نے پہلوؤں پر حملہ کر دیا۔ سلطان دیوار پر کھڑا تھا۔ اس نے شہر سے ایک پیادہ دستہ نکالا اور اسے دشمن کے بائیں پہلو پر بھیجا۔ ہدایت کے مطابق سوار اور پیادے پیچھے ہٹنے لگے اور دشمن کی زیادہ تر توجہ اپنے بائیں پہلو پر ہو گئی۔ جہاں پیادوں نے حملہ کیا تھا، اس طرح دشمن کی محاصرے کی ترتیب ٹوٹ گئی اور دشمن کی پیٹھ ادھر کو ہو گئی جدھر سلطان محمود نے کمک روک لی تھی۔ نعمان تجربہ کار سالار تھا۔ اس نے عقب سے ہلہ بول دیا۔ اس کے دستوں نے صبح طلوع ہونے سے بہت پہلے دریا پار کر لیا تھا۔ ہندوؤں کو بالکل توقع نہیں تھی کہ شہر سے باہر ان کے عقب میں بھی فوج ہے۔ کمک میں زیادہ تر سوار تھے۔ ادھر سے سلطان محمود نے کم سے کم نفری کے دستے شہر سے نکال دیے۔ نعمان کے عقبی حلے نے ہندوؤں کے اوسان خطا کر دیے۔ شہر کے دستوں نے الگ قیامت برپا کر دی۔ دشمن کا نکل بھاگنا ناممکن ہو گیا۔ اس کے زخمی ہاتھیوں کی بھگدڑ نے اسے اور زیادہ نقصان دیا۔ سورج نکل آیا تھا۔ ہندوؤں کے جےکارے، نقارے، نفریاں اور سنکھ، مسلمانوں کے تکبیر کے نعروں کی گرج، ہاتھیوں کی چنگھاڑ، گھوڑوں کے فلک شگاف شور میں دب گئے تھے۔ سلطان محمود دیوار پر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر سکھپال کے جھنڈے پر تھی جو ابھی گرا نہیں تھا۔ جھنڈا پیچھے یا دائیں بائیں جانے کی بجائے شہر کی طرف آ رہا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا نقصان دشمن کا ہو رہا ہے اور مسلمان غائب ہیں۔ سکھپال کا جھنڈا جو ایک ہاتھی پر تھا شہر کے دروازے پر آ گیا۔ سلطان محمود کو ہاتھی پر ایک جوان سال چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ بلا شک و شبہ راجہ آنند پال کا بیٹا سکھپال تھا۔ وہ خود ہاتھی کو شہر میں نہیں لا رہا تھا بلکہ ہاتھی اسے ادھر لے آیا تھا۔ ہاتھی اپنے راجکمار کی طرح خوفزدہ تھا۔ جب ہاتھی شہر کے دروازے پر پہنچا تو مہاوت ہاتھی سے کود کر بھاگ گیا۔ ہاتھی کے ساتھ سکھپال کا کوئی محافظ نہیں تھا۔ ہودے میں 2 محافظ تھے جو جھنڈا تھامے ہوئے تھے۔
हाथी की पेशानी में बैक वक्त 3 तीर उतर गए। हाथी बड़ी भयानक आवाज से चिंघाड़ा। इसके साथ ही ऊपर से सुल्तान महमूद गजनवी की गरजदार आवाज उठी, पकड़ लो इस हाथी को।